पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी आज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहद होकर खड़ी हैं। कोर कमांडर्स ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों को मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशत गर्दी को हर सतह पर बेनकाब किया जाएगा। किसी भी दहशत गर्दी, जबर या बैरूनी दबाव से पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। दूसरी जानिब पाक फौज की जंगी मशक़ें जारी, जदीद हथियारों और पेशावराना महारत का अमली मुजाहरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की कामयाबियाँ खतरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का अयादा किया। कहा, भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुल रहमान जासिर की भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाए तो इसे तबाह कर देंगे। सिंध ताज़ मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुग़वी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुँह पर हम कालक मल देंगे। पाक भारत कशीदगी के तनासुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बयानिए पर मुशावरत। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद लाने और उसके मुसवदे पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर कहते हैं, सलामती काउंसिल का इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और खत्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। उनका कहना है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फ़ौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का सिंध ताज़ मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। नोटिस में मुआहदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। इंडिस कमीशन के ज़राए के मुताबिक खारिजा अमूर, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया है। कानूनी और आईनी मुशावरत जारी। भारत की तरफ से सिंध ताज़ मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंध ताज़ मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी से किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क के दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकज़बान होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अज़ीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है।
امریکہ کا بھارت اور پاکستان پر ایک بار پھر مسائل کا ذمہ دارانہ حل نکالنے پر زور۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے کہا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ممالک سے کہا ہے کہ وہ ایسا ذمہ دارانہ حل نکالیں جس سے جنوبی ایشیا میں طویل مدتی امن اور علاقائی استحکام برقرار رہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ پہلگام واقعے پر بھارت کا رد عمل وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہیں کرے گا۔ امید ہے پاکستان پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے بھارت سے تعاون کرے گا تاکہ ان دہشت گردوں سے نمٹا جا سکے جو کبھی کبھار پاکستانی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے بھارت کے کسی بھی فوجی مس ایڈونچر کا فوری، مضبوط اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پہلگام واقعے سے متعلق بھارت کی جانب سے اب تک کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت پاکستان یا دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کا بھرپور قوت سے جواب دیا جائے گا۔ دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے آئیں تو حالات کیا شکل اختیار کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک انٹرویو میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں بھی مقبوضہ کشمیر میں امن یقینی نہیں بنا سکتا، تو یہ بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کایا کالس سے رابطہ۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات، اشتعال انگیز پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ اسحاق ڈار کا بھارت کے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے فیصلے پر سخت اظہار تشویش، کہا معاہدے کی خلاف ورزی اور عالمی قوانین کی پامالی ناقابل قبول ہے۔ اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کی پیشکش دہرائی۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ کایا کالس نے دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے اور مذاکرات کے لیے زور دیا۔ پاکستان پر حملہ ہوا تو چین پاکستان کی دفاع کے لیے ساتھ کھڑا ہوگا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چینی تجزیہ کار اور ماہر عالمی امور وکٹر گاؤ نے بھارتی میڈیا کو واضح کر دیا، کہا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری کا مکمل تحفظ کرے گا۔ پہلگام حملہ کسی اور گروہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے حملے کی غیر جانبدار اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ نہیں چاہتے کوئی ملک اس حملے کو کشیدگی بڑھانے کے لیے استعمال کرے۔ جب پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے ہوئے تب بھی چین نے جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پہلگام حملے میں بھی چین کا یہی موقف ہے۔ بھارت کی جانب سے اٹاری بارڈر بند ہونے کے بعد پاکستان آنے والے شہری سرحد پر پھنس گئے۔ بھارتی حکام نے بھارتی پاسپورٹ رکھنے والی خواتین کو بھی سرحد پر روک لیا، پاکستان جانے سے روک دیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ کس قانون کے تحت بچوں کو ماؤں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ خواتین نے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے خلاف شدید احتجاج کیا، سیکیورٹی فورس کی رکاوٹ بھی گرا دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی حکام اجازت دیں تو پاکستان اپنے شہریوں کو واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے وہاں کا بارڈر آئندہ بھی کھلا رہے گا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے ویزوں کی منسوخی سنگین انسانی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ کئی مریض علاج مکمل ہوئے بغیر وطن واپس آ چکے ہیں۔ خاندانوں کے بچھڑنے اور بچوں کے والدین سے جدا ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ کچھ پاکستانی شہری اٹاری سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ واہگہ اٹاری سرحد عبور کرنے کی آخری تاریخ 30 اپریل تھی۔ مصطفیٰ کمال کی مودی کو وارننگ، کراچی سے را کے نیٹ ورک کا خاتمہ بھی یاد دلا دیا۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت نے کہا، بھارت پاکستان کو جھکانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ ہم نے جوہری اثاثے شب برات پر پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے۔ مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ بھارت میں پاکستانیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ISPR کے سوشل میڈیا چینل بند کر دیے گئے۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم کے سوشل میڈیا چینل سے کاکول میں ان کے خطاب کی ویڈیو بھی ہٹا دی گئی۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی۔ پاکستان کے معروف انگریزی روزنامے دی نیوز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جیو نیوز کے خصوصی سیگمنٹ سچویشن روم کے اینکر مبشر ہاشمی، اداکار فواد خان اور PSL کی فرینچائز لاہور قلندرز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بھارت میں بند کر دیے گئے۔ اس سے پہلے بھارت میں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقبول ترین پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز، جیو گروپ کے 2 مزید چینلز ہنسنا منع ہے اور جیو سپر کو بھی ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر بند کیا جا چکا ہے۔ ماہرہ خان اور ہانیہ عامر سمیت کئی پاکستانی فنکاروں اور ایتھلیٹ ارشد ندیم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بھارت میں بند کیے جا چکے ہیں۔
سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کسی بین الاقوامی معاہدے کے بغیر انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور ویب سائٹس بلاک کروا دیے. پاکستان بھارت کا ہر موقع اور ہر محاذ پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا اور سود سمیت وصول کرے گا. یہ کے بعد دیگرے بھارتی لنکس بین الاقوامی سطح پر بند ہوتے جا رہے ہیں. آرمی چیف نے پہلے مرحلے میں ہی بھارتی ویب سائٹس کو بلاک کر دیا تھا. فیصل وابڈا کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو کبھی کوئی نہیں کر سکا. بنگلہ دیش فوج کے سابق جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل فضل الرحمان نے تشویش دی ہے کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بنگلہ دیش حکومت بھارت پر حملہ کر دے. سماجی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پہلگام حملے کے بعد کشیدہ صورتحال میں اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرے تو بنگلہ دیش کو بھی بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لینا چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان نہیں چاہتا جنگ ہو اور دونوں جانب انسانی خون بہے. اب یہ فیصلہ بھارت کی سیاسی قیادت کو کرنا ہے کہ اس نے کب تک پاکستان سے محاذرائی جاری رکھنی ہے. لاہور میں سیمینار سے خطاب میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بھارت ہر طرح کے مظالم کے باوجود کشمیریوں اور پاکستان کا رشتہ کمزور نہیں کر سکا اور نہ ہی کشمیریوں کا جذبہ آزادی کم ہوا. دو قومی نظریہ اتنا طاقتور ہے کہ بنگلہ دیش 50 سال بعد واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا. اکھنڈ بھارت کی سوچ کے تحت بنگلہ دیش کو ذہنی غلام بنا کر رکھنے کا بھارتی پروجیکٹ مکمل ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے. بی جے پی کے دور میں ہی پلوامہ ہوا اور اب یہ پہلگام کا واقعہ. بی جے پی کی حکومت میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وزیر مملکت مذہبی امور کھیل داس کوہستانی کا سوال. کہا کہ پہلگام واقعے کو پاکستان اور مسلمانوں سے جوڑنا قابل مذمت ہے. مودی اقلیتوں کے دشمن ہیں، چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے. کیا مودی کی کابینہ میں کوئی مسلمان وزیر ہے؟ کیا مودی نے بھارت میں سکھوں کو عزت دی ہے؟ پاکستان کے عوام متحد ہیں. وطن عزیز کے لیے ہندو، مسیحی، سکھ سمیت تمام اقلیتیں مسلح افواج کے ساتھ ہیں. بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود ایک سال بند نہیں تو 50 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو جائے گا. بھارتی ایئر لائن ایئر انڈیا نے مودی حکومت کو خط لکھ دیا. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ایئر انڈیا نے حکومت سے خسارہ پورا کرنے اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے سبسڈی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی پروازوں کو طویل سفری روٹ اور اضافی فیول کے خرچے کا سامنا ہے. افغانستان کے سامان سے لدے 150 ٹرک واگا بارڈر کھلنے کے منتظر. ذرائع کے مطابق افغانستان کی درخواست پر پاکستان نے اجازت دی لیکن بھارت نے اب تک سرحد نہ کھولی. واگا بارڈر کے راستے مزید 26 پاکستانی شہری بھارت سے واپس پہنچ گئے. اب تک واپس پہنچنے والے پاکستانیوں کی تعداد 960 ہو گئی. 1606 بھارتی شہری پاکستان سے واپس گئے. بھارت کی چالیں اور پاکستان کا 2 ٹوک جواب. ہر الزام، ہر اقدام کا حساب. ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک. ہر سچ، ہر خبر، ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی. 1 لاکھ روپے کی مچھل جمع کرانے کا حکم. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ اعجاز چودھری نے لوگوں کو اکسایا اور سازش کا بھی حصہ رہے. جسٹس نعیم اختر افغان بولے اعجاز چودھری کے خلاف کیس اتنا ہی مضبوط تھا تو فوجی عدالت میں لے جاتے. پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ اعجاز چودھری 11 مئی 2023 سے گرفتار ہیں. پی ٹی آئی کے 24 اور 26 نومبر 2024 کے احتجاج کے 82 ملزمان کو اعتراف جرم کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 ماہ قید اور 15 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی. 560 ملزمان پر فرد جرم عائد. اعتراف جرم کرنے والے ملزمان نے عدالت میں بیان جمع کروایا کہ پی ٹی آئی قیادت نے انہیں اکسایا، پرتشدد احتجاج کی ترغیب دی تھی. آئندہ کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گاؤں کھمبی اور واگھریجی پہنچ گئے. 14 مکانات کے مالکانہ دستاویزات خواتین کے حوالے کی. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ شہید بے نظیر خواتین کی ترقی کی خواہش مند تھیں. وہ چاہتی تھی کہ ہر ایک کو روٹی کپڑا اور مکان ملے. آپ کا گھر بن چکا، دستاویز پر آپ کا نام اور تصویر ہے. یہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا اثاثہ ہے. بلاول بھٹو زرداری نے گاؤں غلام مصطفیٰ لغاری میں سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں کا دورہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے لیے ماہانہ ٹائم لائن مقرر کرنے کی ہدایت. سینئر وزیر اور چیف سیکرٹری کو منصوبے کی بروقت تکمیل کا ٹاسک دے دیا.
پروجیکٹس کا تصویری معائنہ بھی کیا۔ مریم نواز نے کہا ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں تاخیر سے عوام کی روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیدرلینڈز کی سفیر ہیری ڈیویس کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا 2 طرفہ تجارتی حجم $2.3 ارب تک پہنچنا قابل اطمینان ہے۔ عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کی تنزلی 152 سے 158 درجے پر آ گیا۔ آزادی صحافت پر لگنے والی قطغنیں تنزلی کی اہم وجہ قرار۔ عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے 180 ممالک میں آزاد صحافت کی صورتحال پر نئی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں دنیا بھر میں صحافتی آزادی کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار کیا گیا، جبکہ میڈیا پر بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کو خطرناک مسئلہ قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ امریکہ سمیت رپورٹ میں شامل تقریباً 1/3 ممالک میں معاشی مشکلات کے باعث خبر رساں ادارے بند ہو رہے ہیں۔ آمرانہ حکومتیں میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اقتصادی دباؤ کا استعمال کر رہی ہیں۔ انڈیکس میں حالانکہ بھارت کی درجہ بندی 8 درجے بہتری آئی، مگر بھارت میں میڈیا کی ملکیت چند سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں مرکوز ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ رپورٹ میں فلسطین کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے تقریباً 200 صحافیوں کو شہید کیا۔ وفاقی حکومت کا پیک ایکٹ اور پنجاب حکومت کا حقیق عزت قانون آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ پی ایف یو جے اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھے گی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا اعلان۔ وفاقی اور پنجاب حکومت سے آزادی صحافت کے احترام کا مطالبہ۔ پی ایف یو جے کے قائم مقام صدر خالد کھوکھر اور سیکرٹری جنرل ارشد انصاری نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ملک میں آزادی صحافت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ پیک ایکٹ اور حقیق عزت جیسے کالے قوانین کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی ایرانی سفارت خانے آمد۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا مقدمی سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کا ایرانی شہر بندر عباس میں بم دھماکے پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان جے یو آئی کے مطابق دونوں رہنماؤں میں حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مودی خطے میں جنگی سیاست کے ذریعے اپنی بقا چاہتا ہے، بھارت کو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا کہ پاکستان اور ہالینڈ میں کھیلوں کے حوالے سے تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نیدرلینڈز کی سفیر ہینی ڈیویس نے ملاقات میں گورنر پنجاب نے کہا کہ گیمز ایکسچینج پروگرام شروع کرنے سے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ اسپورٹس کی بحالی بہت ضروری ہے۔ ملک میں اپریل کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.3% کمی کئی دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ وفاقی ادارے شماریات کے مطابق مارچ میں مہنگائی میں کمی کی شرح تقریباً 0.7% رہی۔ رواں مالی سال جولائی تا اپریل کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح 4.73% رہی۔ مالی سال 2024 میں اسی عرصے میں مہنگائی کی اوسط شرح 25.97% تھی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کو دھمکیوں اور سنتاز معاہدہ ختم کرنے کے خلاف نعرے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں اوورسیز کمیونٹی کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے جاری۔ صبح سے جاری بمباری میں مزید 43 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل کا یمن سے داغے گئے 2 میزائل ناکام بنانے کا دعویٰ۔ انسانی امداد لے کر غزہ پہنچنے کی کوشش کرنے والے فریڈم فلوٹیلا کے کارکنان کی کشتی پر اسرائیل کا ڈرون حملہ۔ ملکہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ حملے میں تمام افراد محفوظ رہے۔ امدادی کارکنان کی کشتی انٹرنیشنل واٹرز میں لنگر انداز ہو گئی۔ غزہ میں امداد کی بندش تیسرے ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان کے فلم ساز محمد علی نقوی ایک بار پھر ایمی ایوارڈ کے لیے نامزد۔ ٹرننگ پوائنٹ دی بامب اینڈ دا کولڈ وار کو بہترین تاریخی دستاویزی فلم کی کیٹیگری میں نامزد کر لیا گیا۔ محمد علی نقوی نے دوبارہ نامزدگی کو اعزاز قرار دیا ہے۔